अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राना अदनान शबीर ख़ान और आप देख रहे हैं नुआए फ़िक्र। आज थोड़ा सा बुखार महसूस कर रहा हूँ और जिस्म में दर्द भी है। खैर एडविल खाई है और चाय भी पी है। होपफुली आई विल फील बेटर। दुआ कीजिएगा। आजकल ख़त ख़ताबत का दौर दौरा चल रहा है। KPK के गवर्नर साहब ने भी ख़त लिखा इलेक्शन कमीशन को और सदर मुमलिकत ने भी एक ख़त लिखा वज़ीर आज़म को। KPK के गवर्नर साहब क्योंकि इसी हुकूमत के लगाए हुए हैं तो और आप सब जानते हैं कि वो पहले किस तरीके से चीज़ों को डिले में डालने की कोशिश कर रहे थे और अब तो उन्हें बिल्कुल बड़ा अच्छा मौका मिल गया। उन्होंने जनाब कहा कि पंजाब के इलेक्शन आप पीछे ले गए हैं और एक फ़्रेश वेव आई है KPK में टेररिज्म की और आर्मी की कुछ शहादतें भी हुई हैं, तो आप जनाब KPK के इलेक्शंस को भी अक्टूबर में ले जाएं। तो देखें इसके बारे में पूछते हैं अहमद से और अहमद से ये भी पूछते हैं कि सदर साहब ने भी प्राइम मिनिस्टर को एक ख़त लिखा और उसमें उन्होंने कहा कि जनाब कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद कराया जाए, अदरवाइज़ ये कॉन्स्टिट्यूशन की जो है वो वायलेशन होगी और ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की भी हुक्म अदुली होगी। तो चलते हैं अहमद से पूछते हैं कि क्या तफसीलात हैं उनके पास। जी अहमद। जी अस्सलाम वालेकुम राना साहब कई अहम डेवलपमेंट आज की। इलेक्शन कमीशन ने जैसे पहले पंजाब असम्बली का इलेक्शन जो है वो पोस्टपोन किया था 8 अक्टूबर के लिए तकरीबन 6 माह आगे, तो आज ये हुआ कि दो उस हवाले से अहम चीज़ें देखने में आई। एक तो KP के वज़ीर आला हाजी गुलाम अली ने एक ख़त लिखा इलेक्शन कमीशन को जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मुल्की हालात के पेश नज़र जिस तरीके से टेररिज्म की एक नई वेव आई है उसके पेश नज़र किया ये जाए कि KP के इलेक्शन भी जो हैं अवाम के मुफाद में और स्टेट के मुफाद में, मुमलिकत के मुफाद में, वो मुफाद को देखते हुए वो इलेक्शन भी 8 अक्टूबर को ले जाए जाएँ। ये डिमांड आज उनकी तरफ से आई, उनकी तरफ से ख़त लिखा गया और उसके अलावा एक ख़त जो है वो सदर मुमलिकत की तरफ से भी आया जो काफ़ी डिटेल्ड ख़त था जिसमें उन्होंने एक लंबी चौड़ी फहरिस्त जो है वज़ीर आज़म को उन्होंने लिखा। जो गवर्नर KP का है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखा गया और जो सदर मुमलिकत का है वो वज़ीर आज़म को ख़त लिखा गया और उसमें उन्होंने कहा कि एक तो उनके ख्याल में हुआ ये है कि मुख्तलिफ इदारों को ये कहा गया है कि वो इलेक्शन की रस्ते में ये ओपिनियन दें कि इलेक्शन नहीं हो सकता, यानी कि इदारों को रोका गया है, ऑर्डर दिया गया है कि वो इलेक्शन के लिए काम ना करें बल्कि इलेक्शन के रस्ते में रुकावट डालें। उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऐलान है, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि 90 दिन के अंदर अंदर सूबाई असम्बली के इंतखाबात कराए जाएं आइन के तहत, तो उस पर अमल दरामद होना चाहिए, उसके रास्ते में किसी इदारे को रुकावट नहीं डालनी चाहिए। ये उन्होंने वज़ीर आज़म को कहा और उन्होंने कहा कि आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंडर आप इस बात को यकीनी बनाएं कि जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं उन पर अमल दरामद किया जाए, ना कि उनसे रूगर्दानी की जाए। तो ये कह लें कि सदर मुमलिकत की तरफ से जो ख़त गया उसमें काफ़ी डिटेल के साथ इस चीज़ के ऊपर ना सिर्फ इलेक्शन के ऊपर और भी कुछ नुकात पे रोशनी डाली गई। राना साहब जो सबसे अहम नुकता था वो इलेक्शन का ही था और उन्होंने कहा कि आप इस चीज़ को यकीनी बनाएं कि इलेक्शन जो है अपने टाइम पे हों जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। जी राना साहब। जी अहमद सदर मुमलिकत के ख़त में कुछ और भी है, कुछ और तफसीलात, यानी कि मैं आपकी उसमें आपका व्यू पॉइंट चाहूँगा कि जी एक तो वो कहते हैं जी कि अनफेयर केसेस डाले जा रहे हैं पॉलिटिशियंस के ऊपर। दूसरा उन्होंने कहा कि जनाब PM हाउस से कोई मीनिंगफुल कंसल्टेशन नहीं हो रही प्रेसिडेंट के साथ, मीडिया को दबाया जा रहा है, जैसे बोल TV वगैरह की बात की उन्होंने। और वो कह रहे हैं कि जी हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस लाइक फिनेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री और इंटीरियर मिनिस्ट्री को बताया जा रहा है कि जाके इलेक्शन कमीशन को कहें कि हम जनाब इंतखाबात नहीं करा सकते, हमारी ये मजबूरियां हैं। तो राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ा सख्त रिस्पांस किया और उन्होंने कहा जनाब सदर साहब आप, मैं वो लफ्ज़ नहीं बोल सकता लेकिन अगला लफ्ज़ बोल देता हूँ जो उन्होंने कहा कि अपनी आइनी हदूद में रहें
آپ اس وقت بھول گئے تھے جب آپ غیر آئینی کام کرتے تھے. آپ وہ وقت بھول گئے ہیں جب آپ انفیئر کیسز 15 کلو ہیروئن میرے پہ ڈال دی تھی آپ نے. تو اس وقت آپ کو یہ حقوق پامال ہوتے ہوئے لوگوں کے نظر نہیں آئے. بہرحال احمد سے پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے اور کیا ڈیٹیلز ہیں. جی احمد. جی رانا صاحب صدر مملکت کے خط میں کچھ باتیں اور بھی کی گئیں، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ سیاستدانوں کے خلاف لایانی قسم کے کیسز بنائے جا رہے ہیں، اس چیز کو روکا جائے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو ہے وہ بہت زیادہ کی جا رہی ہے، بہت زیادہ کیسز بنائے جا رہے ہیں. اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ میڈیا کے لوگوں کو بھی سپریس کیا جا رہا ہے، جیسے بول ٹی وی کو بند کیا گیا، ان پہ جرمانے کیے گئے کہ فلاں فلاں آپ نے جوڈیشل کمپلیکس کی کوریج نہیں کرنی، زمان پر کی کوریج نہیں کرنی، ہیومن رائٹس وائلیشن بہت ہو رہی ہیں اور انٹرنیشنلی ہمارا نام بدنام ہو رہا ہے. صدر مملکت نے اس چیز پہ بھی زور دیا کہ آپ کی حکومت کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو مد نظر رکھے اور ان چیزوں کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو. الیکشن کے بارے میں تو انہوں نے کہا ہی، اور یہ بھی کہا کہ کافی عجیب لایانی قسم کے کیسز بھی بن رہے ہیں سیاستدانوں کے خلاف، جو کہ اور بنتے جا رہے ہیں، ڈھیروں بنتے جا رہے ہیں. تو اس کے اوپر بھی جو ہے حکومت کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ سوچنا چاہیے کہ، اور جیسے یہ بھی صدر مملکت نے کہا کہ جو ادارے ہیں، فار ایگزامپل سیکیورٹی کے ادارے ہیں، باقی ادارے ہیں، ان کے ہیڈز کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جا کے یہ بات کہیں الیکشن کمیشن میں کہ الیکشن ہونا ممکن نہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ الیکشن کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں. تو اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ صدر مملکت کے عہدے کے ساتھ، ان کے ادارے کے ساتھ کسی قسم کی کوئی میننگ فل کنسلٹیشن نہیں کی جا رہی. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنلی چیزیں صدر صاحب سے پوچھ کے کرنی چاہیے ان سے پوچھا نہیں جا رہا. تو یہ بھی صدر صاحب نے کہا کہ ان سے کوئی پراپر کنسلٹیشن نہیں کی جا رہی. اچھا خاصا کہہ لیں کہ لمبا لیٹر جس میں یہ کافی چیزیں جو ہیں صدر مملکت نے وزیر اعظم کو ایڈریس کی ہیں کہ ان چیزوں کے اوپر پراپر عمل درآمد ہونا چاہیے، الیکشن ٹائم پہ ہونے چاہیے، اداروں کو رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، کیسز نہیں جو ہے وہ پولیٹیشینز کے خلاف جعلی کیسز نہیں بننے چاہیے، اور میڈیا کو روکا نہیں جانا چاہیے. تو یہ میرا خیال ہے کہ صدر صاحب کی طرف سے کافی لمبی انٹرونشن آئی. کچھ اور بھی اہم چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ خط دونوں کے پی کے گورنر کی طرف سے الیکشن کمیشن کو لکھا جانا اور صدر مملکت کی طرف سے وزیر اعظم کو لکھا جانا آج کی اہم ڈیولپمنٹس تھیں. تو میرا خیال ہے کہ ماحول ابھی بھی ٹھنڈا نہیں ہوا ہے، ابھی بھی گرم ہے. چیزوں سے حکومت نے اپنا پتہ کھیل دیا ہے. اب جو پتہ پی ٹی آئی نے کھیلنا ہے، جیسے کہ انہوں نے کہا کہ لابی فرم بھی ایک انہوں نے ہائر کی ہے، اس پہ بھی کافی شور مچ رہا ہے. تو سیاست کا میدان گرم بھی ہے رانا صاحب، اور رہے گا. جی احمد، پاکستانی سیاست کی بات ہو اور اس میں عمران خان صاحب کی بات نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا. 5 کیسز میں عمران خان صاحب کو بیل گرانٹ کر دی گئی، اور اسلام آباد کی ایک سیشن کورٹ نے عمران خان صاحب کی نان بیلیبل وارنٹس کو بیلیبل وارنٹس میں چینج کر دیا. اور میرا خیال ہے کہ 63 کے قریب پی ٹی آئی کے جو ورکرز تھے اسلام آباد کی ایک اور سیشن کورٹ نے ان کو بھی بیل دے دی. لیکن خان صاحب نے آج ایک تقریر بھی کی، اور اس میں انہوں نے جناب کہا کہ میرے 1000+ لوگ پھر پکڑ لیے انہوں نے افطاری کرتے ہوئے. اور وہی پرانی بات چیت، رول آف لا، آزادی، اور ہم جناب لاہور میں اکٹھے ہوں گے اور وی ڈونٹ کیئر اگر اس دن بارش بھی ہو رہی ہے. تو اور انہوں نے اپنے ورکرز کو اپیل کی کہ جناب آپ تشریف لائیں اور ہم شو آف پاور کریں گے ادھر. احمد سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں ذرا ضلع کچہری کی تفصیل بتائیں. جی احمد. جی رانا صاحب خان صاحب کو آج لاہور ہائی کورٹ سے 5 کیسز جو ان کے خلاف ہیں ان میں پروٹیکٹیو بیل جو ہے وہ دی گئی ہے، اور کچھ کیسز میں ان کی جو بیل ہے اس کو ایکسٹینشن بھی دی گئی ہے. تو بیل ابھی تک ان کے حق میں چل رہی ہے، صرف بیل ہی ہے ابھی. تو باقی چیزیں جو ہیں وہ کیسز اسی طریقے سے کھڑے ہیں اور وہ اسی طریقے سے منڈلا بھی رہے ہیں. اس کے علاوہ 63 پی ٹی آئی کے ورکرز کو آج اسلام آباد کی کورٹ میں پیش کیا گیا، جس میں ان کی بھی ضمانت ہوئی. تو تقریباً 600 کے قریب ورکرز جو اٹھائے گئے تھے. تو اب کہہ لیں کہ تھوڑا سا ایز تو ہے، ٹیمپورل ہے، لیکن یہ ہے کہ سیاسی سرگرمیاں جو ہیں وہ کافی حد تک رکی ہوئی ہیں. اور بات یہی ہے کہ حکومت اب اپنے پورے کارڈ کھیل چکی ہے. اب کیسے آگے چلنا. اور آج ایک اور اہم چیز صبح یہ ہوگی رانا صاحب کہ
اٹارنی جنرل آف پاکستان جو حکومت کے وکیل ہوتے ہیں سپریم کورٹ ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ میں لارجلی پیش ہوتے ہیں اور وہ اوپینین دیتے ہیں، انہوں نے استعفیٰ دے دیا. جب انہوں نے استعفیٰ دے دیا تو کافی پی ٹی آئی کے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ انہوں نے اس لیے استعفیٰ دیا ہے کہ یہ حکومت کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے اب سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ کیا ایکشن لیتی ہے آگے وہ ابھی تو دیکھنا ہوگا، لیکن بہرحال ابھی اس پہ کوئی چیز فردر نہیں آئی ہے. شیخ رشید صاحب نے یہ بھی کہا اور پی ٹی آئی نے بھی کہا کہ وہ سپریم کورٹ میں جائیں گے اپنا مدعا لے کے اور یہ جو ہے سپریم کورٹ سے اپیل کریں گے وہ اپنا جو فیصلہ ہے اس کو نافذ کروائیں، 90 دن کے اندر الیکشن ہو اور یہ کیا جا رہا ہے کہ الیکشن کو دبایا جا رہا ہے یہ نہ ہو. تو دیکھتے ہیں آگے سپریم کورٹ کیا کرتی ہے. ایک دن پہلے سپریم کورٹ کی یہ بیان بھی آیا تھا کہ وہ ہر صورت میں جو ہے آئین پہ عمل درآمد کروائیں گے. تو یہ بہرحال آگے کی چیزیں ہوں گی، لیکن ابھی خان صاحب کو لیے کورٹ سے ریلیف، ان کے ورکرز کا کچھ چھٹکارا، لیکن یہ کہہ لیں کہ حکومت کی طرف سے اپنی گیم اپنے پتے کھیل دیے گئے ہیں. اب پی ٹی آئی کیسے پتے کھیلتی ہے، کیسے چیزوں کو آگے لے کے چلتی ہے، میرا خیال ہے ایک ہول سم پلاننگ کی پی ٹی آئی کو بھی ضرورت ہوگی تمام سینیریو کو دیکھتے ہوئے کہ ایون اگر 8 اکتوبر تک بھی الیکشن جاتے ہیں تو 5 مہینے میں حکومت بڑا کچھ کھیل سکتی ہے اور بہت زیادہ کہہ لیں کہ پی ٹی آئی کے ورکرز پہ ڈنٹ بھی ڈال سکتی ہے. جیسے ابھی آج سے ہم نے دیکھا کہ آٹا جو ہے وہ سستا ملنا شروع ہوا، لمبی لائنیں لگ گئیں بہت ساری جگہوں پہ، اتنی لمبی لائنیں ہیں کہ حیران کن حد تک ہیں. تو کچھ امپیکٹ تو ہو سکتا ہے، لیکن دیکھیں سیاست تو ہر روز کا نیا کھیل ہے رانا صاحب. جی احمد الیکشن جب بھی ہوا، یہ الیکشن جو ہوگا بیسیکلی اقتصادیات پہ ہوگا. یہ آٹا روٹی کپڑا اور مکان پہ ہوگا، اور جس نے جو بھی کیا ان عوام کے ساتھ وہ الیکشن جیتے گا، کیونکہ دور ابھی بدل گیا ہے. افراط زر کی ہفتہ وار ریشو 46% آئی ہے، جو کہ بہت زیادہ ہے. اور آئی ایم ایف نے بھی کہا کہ جناب یہ مدعا ساٹھے تے نہ پاؤ، آپ نے الیکشن کروانا ہے آپ الیکشن کروائیں، ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. یہ تو خیر پرانی خبر ہے، کل بھی ہم نے یہ ڈسکس کی تھی. لیکن آج آئی ایم ایف واشنگٹن سے جو سٹیٹمنٹ جاری ہوئی، انہوں نے کہا جناب جب تک یو اے ای، سعودی عرب اور چائنا آپ کو پیسے نہیں دیتا تو اس وقت تک آئی ایم ایف پروگرام کی بات چیت آگے نہیں چلے گی. تو ذرا اپنا پوائنٹ آف ویو اس پہ شیئر کیجئے ہمارے ساتھ. جی احمد. جی رانا صاحب، آج کا جو آخری نقطہ ہے جس کی طرف آپ نے بھی روشنی ڈالی وہ یہ ہے کہ اقتصادی طور پہ کیا سچویشن ہے. اب اقتصادی سچویشن ملک کا ایک اہم پلر ہے، سیاست میں بھی اس کا بہت بڑا رول ہے. آج ایک ویڈیو تھی، میں نے اس پہ دیکھا، میں کوشش کرتے ہیں ہم اپنے ناظرین کو بھی دکھا سکیں. بہت لمبی لائن ہے خواتین کی ایک فلور مل کے باہر اور مردوں کے بھی کوئی کلومیٹر سے زیادہ ہی ہوگی، دونوں سائڈ ملا کے شاید 2-3 کلومیٹر بن جاتی ہو، جو سستا آٹا لینے پہنچے ہوئے ہیں. واقعی غربت کا بہت جو ہے غربت نے لوگوں کو بہت تنگ کیا ہوا ہے. سستا آٹا لوگوں کو اختیار میں ملنا روزے کی حالت میں اس طریقے سے بڑا دیکھ کے دل پڑا. بہرحال آئی ایم ایف اسی سائڈ کو دیکھتے ہیں تو آئی ایم ایف نے یہ کہا ہے کہ جب تک ہمارے دوست ممالک ہمیں پیسے نہیں دے دیتے پاکستان کی سچویشن مستحکم نہیں ہوگی اور پیسے پاکستان کو اسی صورت میں ملیں گے. دوسرا انہوں نے کل یہ بھی کہہ دیا تھا کہ الیکشن کروانے میں ان کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، انہوں نے نہیں روکا ہے. تو لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں میٹر تو کرتی ہیں. حکومت کا پیٹرول کا جو اسکیم ہے اس کو بھی ابھی آئی ایم ایف نے اپروو کرنا ہے، اور یہ سبسڈی والی بھی ساری اسکیم، اور پھر یہ ساری سبسڈی والی اسکیمیں جو ہیں یہی حکومت کی مددگار ثابت ہوں گی ووٹرز کا دل جیتنے کے لیے. جو ووٹر کا دل جیتے گا وہی الیکشن جیتے گا، لازمی بات ہے. تو خان صاحب نے اپنے دور میں غریبوں کے لیے کافی، کووڈ کا دور تھا تو انہوں نے کوشش پوری کی تھی کہ غریبوں کی روزی روٹی بند نہ ہو، تو اس کا ان کو فائدہ بھی ہوا. لیکن کسی حد تک اکانومی کو بہت زیادہ ڈیمیج ہو چکا تھا تو نقصان بھی ہوا، اور ابھی سچویشن جو ہے وہ بہت زیادہ ایسی پازیٹیو نہیں ہے. حکومت اب سارا الزام اور مدعا حکومت پہ پڑتا ہے جو پی ڈی ایم کی ہے. تو انہوں نے گورنمنٹ تو لے لی لیکن اب وہ کافی حد تک پھنسے ہوئے ہیں. اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ کسی حد تک اپنا ٹائم پیریڈ بڑھا لیں اور اس میں کچھ ایسے اقدامات کریں جس سے ووٹر کے دل میں ان کے لیے کچھ سمپتھی پیدا ہو. لیکن خان صاحب جس طریقے سے سیاست کھیل رہے ہیں یا ان کے ساتھ کھیلی جا رہی ہے اس میں خان صاحب بھی نیچے نہیں جا رہے. وہ ان کا بھی جو کہہ لیں کہ پاپولیرٹی ہے وہ کسی حد تک کم نہیں ہے، بڑھتی جا رہی ہے، جو الیکشن میں بہت میٹر کرے گی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سارے دائرہ کار میں، ساری سچویشن میں جو افراط زر کا بھی کوئی ریٹ آیا ہے وہ 40% زیادہ ہے، 45% ہے.
ہفتے کا جو ریٹ آتا ہے. تو اس لیے چیزیں بہت زیادہ تنگ کر رہی ہیں, پرائس بہت زیادہ تنگ کر رہی ہے. یہ سارے فیکٹرز کس طریقے سے گیم کھیلیں گے ڈیپینڈ کرتا ہے. ابھی بال سپریم کورٹ کی طرف جا رہی ہے, دیکھتے ہیں کہ وہ آگے سے کیسے کھیلتی ہے اور چیزیں آگے سے کیسے چلتی ہیں. الیکشن کمیشن کیا رول پلے کرتا ہے, ساری چیزیں اہم ہوں گی آئندہ چند دنوں میں رمضان کے مبارک مہینے میں. اللہ تعالی ہم سب کو رحمتیں برکتیں حاصل کرنے کی توفیق و خیر فیق عطا فرمائے, آمین. جی رانا صاحب. سپریم کورٹ کے اس اعلان نے اور اس اقدام نے پاکستان میں ایک آئینی بحران کی سی سچویشن پیدا کر دی ہے. خیر, یہ آئینی بحران کوئی پہلی دفعہ نہیں پاکستان دیکھ رہا. یہ اس سال کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے بھی ایک آئینی عدم اعتماد کی تحریک کو بلڈوز کیا اور انہی صدر صاحب نے اس کو 5 منٹ کے اندر اسمبلیاں تحلیل کیں. خیر, اس کی ڈیٹیلز آپ سب لوگ جانتے ہیں, بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں. تو آج پی ڈی ایم انہی لائنز پر کام کر رہی ہے. اسی طرح ایک آئینی اقدام کو, ایک آئینی قدم کو ایک روکنے کے لیے اور بلڈوز کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کر رہی ہے. جب ہم ان پولیٹیکل فورسز کی بات کرتے ہیں, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو, چاہے وہ نون لیگ ہو, چاہے پیپلز پارٹی ہو, یہ اپنی اپنی ترجیحات پہ کام کرتی ہیں اور یہ جو ایک کانسیپٹ ہے نظریہ ضرورت, ڈاکٹرن آف نیسیسٹی, یہ اس کا بھرپور استعمال کرتے ہیں اور ان کو اس میں لوگوں کے آئینی حقوق کو پامال کرتے ہیں, آئین کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں اور کہتے ہیں جناب یہ وقت کی ضرورت ہے. جیسے کہ آج مختلف اداروں کے سربراہوں کو بلا کر حکومت نے الیکشن کمیشن سے کہلوا دیا کہ جناب الیکشن نہیں ہو سکتا. بھائی الیکشن کیوں نہیں ہو سکتا؟ اسی آئین کی ایک شق یہ بھی کہتی ہے کہ انہی اداروں نے, فنانس نے, انٹیریئر نے اور ڈیفینس نے اسسٹ کرنا ہے الیکشن کمیشن کو, نہ کہ سجیسٹ کرنا ہے. میں دہرا دیتا ہوں, اسسٹ کرنا ہے الیکشن کمیشن کو, نہ کہ سجیسٹ کرنا ہے. میرا خیال ہے سپریم کورٹ بھی اسی لائن کو پکڑے گی اور ان کو بتائے گی کہ بھائی جان ہم آپ سے پوچھ نہیں رہے, ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ الیکشن کروائیں. اور یہ الیکشن اس وقت پاکستان کی ضرورت ہے. اگر کوئی انسان پاکستان سے سنسیئر ہے تو اسے چاہیے کہ وہ مت گھبرائے عوام کے پاس جانے سے. اور میں حیران ہوں کہ یہ پولیٹیکل فورسز جو عوام کے ووٹ کی عزت کی بات کرتے ہیں وہ عوام کے پاس کیوں نہیں جانا چاہتے. لیٹ سے ایک کوشچن میں ریز کرتا ہوں کہ اگر آج الیکشن نہیں ہوتے, اکتوبر میں ہوتے ہیں, لیٹ سے اکتوبر میں بھی نہیں ہوتے, اگلے سال ہوتے ہیں, جانا تو پھر بھی عوام کے پاس پڑے گا. اگر آپ کو یہ غلط فہمی ہے کہ آپ اکانومی کو سیدھا کر لیں گے اگلے 4-5-6 ماہ میں, بہت مشکل ہے. میں آپ ساروں سے اجازت لوں گا پروفیسر اشفاق کی اس دعا کے ساتھ. اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے. السلام علیکم.